नफ्सियाती तलस्सुम। बंद कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी था। रात के 12 बज चुके थे। नजमी अपने बिस्तर पर एक बेहोश इंसान की तरह बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर सीने तक चादर पड़ी हुई थी, लेकिन सर, चेहरा और जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जो धुंधली बरकी रोशनी में नुमाया थीं। कुछ दूर एक मेज पर सर रखे हुए फिरोजा इस तरह बैठी हुई थी जैसे बेख्तियार नींद में खो गई थी। बज़ाहिर इस गफलत और बेखबरी के आलम के बावजूद नजमी और फिरोजा का दिल जोर से धड़क रहा था और उनके कान बरामदे में आने वाली किसी आहट का इंतजार कर रहे थे। यकीनन चंद मिनट में ये फैसला होने वाला था कि नजमी को खामोश करने के लिए कातलाना इरादे से कौन इस कमरे में दाखिल होता है। यकायक रात की मुकम्मल गहरी खामोशी में कुछ फासले से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई शख्स एहतियात से छड़ी टेकता हुआ चल रहा हो, और 2 मिनट बाद ही कमरे का दरवाजा खुला। सफेद बालों से ढके हुए एक बूढ़े खौफनाक चेहरे ने अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखों में शैतानी चालाकी और दीवानों की सी वहशत थी, वहशत और नफरत। उसकी आंखों ने इत्मीनान से कमरे का जायजा लिया। फिरोजा से गुजरती हुई उसकी नजरें नजमी के खुले हुए चेहरे पर आकर जम गईं। ऐसा महसूस होता था कि खौफनाक बूढ़ा चेहरा नजमी की शक्लो सूरत का मुआजना किसी ऐसी तस्वीर से कर रहा है जो उसके जहन में महफूज थी। शायद वो तस्वीर जो आज शाम ही जख्मी और बेहोश नजमी की अखबारात में शाये हुई थी। शैतानी आंखों में एक मुसर्रत की खौफनाक झलक नुमाया हुई। दरवाजा और ज्यादा खोल दिया गया। डॉक्टरों का सफेद कोट पहने हुए ये हौलनाक कुबड़ा भूत अंदर दाखिल हो गया। छड़ी को अब उसने दोनों हाथों में संभाल लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो नजमी की मसेरी की तरफ बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, और उसकी आंखों में खुशी के शोले भड़क उठे। बस 1 कदम और। अचानक उसने दाहिने हाथ को झटका दिया। छड़ी के अंदर छुपा हुआ लंबा पतला खंजर रोशनी में चमक उठा। उसने आखिरी कदम नजमी की तरफ बढ़ाया। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। धाएं। रिवॉल्वर के फायर से कमरा गूंज उठा। उठा हुआ खंजर जख्मी हाथ से छूटकर ऊपर उछला और एक झनकार के साथ दूर जा गिरा। उसी लम्हे कमरे के अंदर एक छोटी सी कोठरी का दरवाजा खुला और शहाब बरामद हुआ। उसके हाथ में धुआं देता हुआ रिवॉल्वर डॉक्टर भूत की तरफ उठा हुआ था, और उसी वक्त कमरे का बड़ा दरवाजा चौपट खुल गया और नादिर जाहिर हुआ। उसके पीछे खौफजदा अफसर भी मौजूद था। खौफनाक बूढ़ा अपने जख्मी हाथ को संभाले हुए इस तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था जैसे वो एक पत्थर का मुजस्समा है। अब इस बहरूप से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर भूत, साहब ने डपट कर कहा। डॉक्टर भूत नहीं, ये जरूर शहला ही है, नादिर चिल्लाया। बिल्कुल झूठ, अफसर ने सहमे हुए अंदाज में कहा। खामोश, साहब ने झड़क दिया। मिस्टर प्रेम, आगे बढ़िए। गिरफ्तार कर लीजिए प्रोफेसर तारिक को। तारिक? हैरत ज़दा प्रेम ने दोहराया। नजमी उछलकर खड़ा हो गया। फिरोजा भी चौंक उठी। पूरे कमरे में हैरत का सकता सा तारी हो गया। लेकिन सफेद बालों वाला बूढ़ा इसी तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा हुआ रिवॉल्वर को तक रहा था। यकायक उसकी फटी फटी वहशत आलूद आंखें बंद हो गईं। 1 सेकंड के लिए वो इधर उधर लड़खड़ाया और फिर फर्श पर लुढ़क गया। साहब और दूसरे लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उसका सांस बाकायदा रफ्तार से चल रहा था और तकरीबन फौरन ही उसके मुंह से खर्राटे निकलने लगे, जैसे वो गहरी नींद सो गया हो। मिस्टर नादिर और मिस्टर अफसर, आप दोनों भी खुद को हिरासत में समझें, साहब बोला। लेकिन क्यों? नादिर ने खौफजदा लहजे में एहतजाज किया। हाँ, हिरासत में, इसलिए कि आप प्रोफेसर तारिक को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाए हुए थे।
مایوسی سے افسر اور نادر نے آنکھیں جھکا لیں۔ پریم، نجمی اور فیروزہ کے چہرے سے ظاہر تھا کہ یہ معمہ ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ شہاب نے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور 2 منٹ میں ہی بوڑھے کے سفید بال اور داڑھی الگ کر ڈالی۔ اب سب کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے پروفیسر طارق کا اصلی چہرہ موجود تھا۔ نقلی بوڑھے چہرے کی دونوں آنکھیں غائب ہو کر اب اس کی جگہ ایک خراب شدہ اور ایک صحت مند آنکھ نمایاں تھی۔ چہرے پر بدنما داغ اور بیاں بیکار بازو، سب کچھ وہی تھا۔ آئیے طارق کو بستر پر آرام سے لٹا دیں، شہاب بولا۔ یہ واقعی گہری نیند میں غافل ہیں، ابھی نہیں بلکہ جب یہ کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئے تب بھی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پریم بولا۔ یہ ایک بے حد عجیب کیس ہے مسٹر پریم، شہاب نے کہا۔ طارق کو نیند میں چلنے پھرنے کا مرض لاحق رہا ہے اور غالباً دنیا میں یہ پہلا مجرم ہے جس نے نیند کی حالت میں ہی 3 قتل کیے ہیں، اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنی سالی کا قتل۔ لیکن قانون کے لیے یہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے شخص کو اپنے قاتلانہ جرائم کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ طارق جیسا شریف ذہین اور ہوش مند انسان اتنا پاگل ہو سکتا ہے کہ یہ اس بات سمجھ میں نہیں آتی، پریم بولا۔ اس کے سمجھنے کے لیے طارق کی پوری نفسیات کو سمجھنا پڑے گا، اور نہ پوچھیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، شہاب نے کہا۔ افسوس یہ ہے کہ محض ذاتی مفاد کے لیے مسٹر نادر اور مسٹر افسر نے دیانت سے کام نہیں لیا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ طارق کیا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے طارق سے روپیہ وصول کرنے کے لیے یہ بات پولیس کو نہیں بتلائی۔ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ افسر اور نادر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شہاب نے سگریٹ سلگائی اور خوابیدہ طارق پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لطف یہ ہے کہ اب صبح کو جب طارق بیدار ہوگا تو اسے خود یاد نہیں رہے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، بشرطیہ ہم اس کو ٹھوس ثبوت دکھا کر یقین نہ دلائیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ نجمی نے اپنی پٹیاں کھولتے ہوئے کہا۔ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب طارق ایک نوعمر لڑکا تھا اور اس پر اس پراسرار خوفناک بیماری نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ اور بازو بیکار ہو گیا اور اس کا چہرہ مسلسل آپریشن وغیرہ سے خوفناک حد تک بدل گیا، جس کے نتیجے میں اس کے بھائی بہنوں کی رقابت کے افسانے آپ لوگوں نے کافی سنے ہوں گے۔ والدین اگر اپنے ایک بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسروں کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں تو بچوں کی ذہنیت پر اس کا تلخ اثر ضرور پڑتا ہے اور رقابت و حسد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رقابت بعض اوقات بہت خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو اس کے لیے قصوروار سمجھنا چاہیے۔ بہرحال طارق کی ماں کو طارق کے مقابلے میں اپنے چھوٹے لڑکے یعنی افسر سے زیادہ محبت تھی۔ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب طارق ایک نوعمر لڑکا تھا اور اس پر اس پراسرار خوفناک بیماری نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ اور بازو بیکار ہو گیا اور اس کا چہرہ مسلسل آپریشن وغیرہ سے خوفناک حد تک بدل گیا، جس کے نتیجے میں اس کے بھائی بہنوں کی رقابت کے افسانے آپ لوگوں نے کافی سنے ہوں گے۔ والدین اگر اپنے ایک بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسروں کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں تو بچوں کی ذہنیت پر اس کا تلخ اثر ضرور پڑتا ہے اور رقابت و حسد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رقابت بعض اوقات بہت خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو اس کے لیے قصوروار سمجھنا چاہیے۔ بہرحال طارق کی ماں کو طارق کے مقابلے میں اپنے چھوٹے لڑکے یعنی افسر سے زیادہ محبت تھی۔ یہ بات تو کوئی عجیب نہ تھی، لیکن جب طارق خوفناک مرض میں مبتلا ہوا اور اس کی ماں اپنے محبوب بیٹے افسر کو اس مرض کے اثرات سے بچانے کے لیے طارق کو اسپتال کے ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی تو یقیناً معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ طارق فطری طور پر بے حد حساس واقع ہوا ہے۔ اسپتال میں اس کو جو کچھ اذیت برداشت کرنا پڑی اور لگاتار آپریشن اور مصیبتوں کے بعد جب وہ اسپتال سے ایک بدصورت اپاہج انسان بن کر نکلا تو اس کے ذہن پر یہ گہرا نقش ضبط ہو چکا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا ہے
اور اس کی تمام تباہی کی ذمہ دار اس کی ماں ہی ہے۔ اس دبے ہوئے احساس نے طارق کی ذہنیت میں اندر ہی اندر شدت اختیار کر لی کہ طوفانی نفرت کا ایک جوالا مکھی پہاڑ بن گئی۔ اسے ایسے زبردست ذہنی رد عمل کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان کا دماغ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کو یا تو پاگل ہو جانا چاہیے یا ایک غیر فطری دماغ بن جانا چاہیے۔ بعد میں طارق نے جو حیرتناک علمی و مادی ترقی حاصل کی وہ اس امر کا ثبوت ہے جو ایک اعلیٰ دماغ کا مالک تھا۔ معمولی دماغ کا انسان ہوتا تو اس تلخ ترین تجربے کے اثرات کو اس کو دیوانہ بنا دیتے۔ طارق کا دماغ دیوانگی کی حد تک تو متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس پر چند خاص اثرات ضرور پیدا ہوئے۔ مثلاً اول یہ کہ نیند میں چلنے پھرنے کا مرض لاحق ہو گیا۔ دوم یہ کہ اسپتال میں اس کی جان بچانے کے لیے جس یہودی ڈاکٹر شامی نے اس کی شکل و صورت کی یہ درگت بنا دی تھی، اس کی شخصیت کا اتنا گہرا نقش طارق کے ذہن پر ضبط ہو گیا کہ نیند میں چلنے پھرنے کے وقت وہ خود کو ڈاکٹر شامی ہی تصور کرتا تھا، اور اسی لیے ڈاکٹروں جیسا سفید کوٹ پہن کر اور بوڑھے شامی کی طرح کبڑا ہو کر چلتا تھا۔ جس طرح ڈاکٹر شامی نے اس پر جراحی کی خوفناک عمل کیے تھے، اسی طرح اب وہ خود کو ڈاکٹر شامی سمجھ کر دوسروں پر ایسے ہی خوفناک آپریشن کر کے سماج سے انتقام لینے کی کوشش کرتا تھا۔ سویم یہ کہ طارق کو صرف اپنی ماں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر اس عورت سے زبردست نفرت ہو گئی تھی جو ماں بننے والی ہو۔ راضیہ اور ساجدہ کی موت کا یہی سبب تھا۔ طارق کی نظر میں دنیا کی ہر ایک ماں لعنت تھی۔ چہارم یہ کہ ایک بچے کی حیثیت میں چونکہ خود اس کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا تھا، اس لیے فطری طور پر اس کو دنیا کی ہر ایک ماں سے جس قدر نفرت تھی، دنیا کے ہر ایک بچے سے اتنی ہی ہمدردی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ راضیہ اور ساجدہ دونوں کے ہی بچوں کو بچانے کے لیے اس نے اس شد و مت سے کوشش کی تھی، اور یتیم و لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے یتیم خانے قائم کر کے بے دریغ روپیہ صرف کر رہا تھا۔ طارق کی مریض ذہنیت کے متعلق ان چار خصوصیات کو سمجھ لینے کے بعد غالباً ہر شخص اندازہ لگا سکتا تھا کہ طارق نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ یقیناً جرائم کا مقصد تو صاف ہو گیا، پریم بولا، لیکن طریقہ کار کے متعلق یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر طارق کا دماغ پورے معنی میں صحیح نہ تھا اور یہ تمام حرکات وہ محض نیند میں چلنے پھرنے کی حالت میں ہی کرتا تھا تو اتنی چالاکی کے ساتھ عمل کیسے کر سکتا تھا؟ نفسیات کا یہ ایک ایسا تلسم ہے کہ بالکل جادو ہی معلوم ہوتا ہے، شاہب نے کہا، لیکن میں نے نفسیات کی اعلیٰ ترین کتابوں میں سے تقریباً 1 درجن ایسے سچے واقعات تلاش کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بعض شدید قسم کے دماغی امراض میں، خصوصاً ان امراض میں جو طوفانی نفرت و محبت وغیرہ کے باعث پیدا ہوتے ہیں، مریض حد سے زیادہ چالاک بن جاتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دماغی توازن کے بگڑنے کی یہ علامت سمجھتے ہیں کہ مریض بالکل محمل، بے ربط، بے تکی اور خلاف عقل باتیں کرے اور بے حس و بے نیاز ہو جائے، لیکن نفسیات کے لحاظ سے بڑی ہوئی غیر فطری چالاکی ہی دماغی توازن کے بگڑنے کی علامت ہے۔ اس لیے پرانی مثل دیوانہ بیکار، خوش ہوشیار بہت کچھ حیثیت پر مبنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ چالاکی اور ہوشیاری محض بیکار خوش ہی ہوتی ہے، یعنی ایسے مریض صرف اپنے ایک خاص مقصد کے لیے چالاک ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو شروع سے ہی طارق پر شبہ تھا؟ فیروزہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس غلط نظریے نے کافی عرصے تک گمراہ رکھا کہ مجرم کے داہنے ہاتھ کا صرف 4 انگلیاں ہونی چاہیے اور اس میں انگوٹھا موجود نہیں۔ یہ بات یا تو افسر پر صادق آتی تھی یا پھر نادر پر، لیکن طارق کے داہنے ہاتھ میں ایسا کوئی عیب نہ تھا۔ بعد میں جب افسر نے مجھے اس بھوت کا حال سنایا تو جو طارق کی حویلی میں راتوں کو گھومتا نظر آتا تھا، جو خود اس کی ماں کی موت کے وقت بھی دیکھا گیا تھا اور جو اپنی آنکھیں بند کر کے چلتا پھرتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور جب میں نے طارق کی ابتدائی زندگی کے تلخ جذبات، بچوں کے لیے اس کی زبردست محبت اور اسی لیے اور اس سلسلے میں دوسری باتوں پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر بھوت کا اہم تعلق اس ڈرامے سے ہے
اور ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پر دانستہ طور پر صرف 4 انگلیوں کے نشانات اس لیے چھوڑے گئے ہوں کہ تمام شک و شبہ افسر یا نادر کی طرف منتقل ہو سکے۔ بہتر ہوگا کہ شروع سے ہی اپنی حیرتناک تحقیقات کی تفصیل بیان کر دیں۔ کپتان پریم بولا، اس کہانی میں ابھی کئی پہلو تاریک محسوس ہو رہے ہیں۔